नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमने इस्लाम के सियासी निज़ाम पर बात करनी है, और जब बात आती है इस्लाम के सियासी निज़ाम की तो बहरहाल हमारा जो आम एक मजहबी तसव्वुर है उसमें सियासत का और इस्लाम का बज़ाहिर लोगों के तसव्वुर के मुताबिक कोई आपस में जोड़ नहीं जुड़ता। लिहाजा इस्लाम के सियासी निज़ाम पर बात करने से पहले ज़रूरी मालूम होता है कि इस तसव्वुर को पहले उजागर कर लिया जाए कि आया इस्लाम में किसी सियासी निज़ाम का तसव्वुर भी मौजूद है या नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई तसव्वुर है भी तो उसकी हैसियत क्या है, कोई मुस्तहब की है, नफल की है, इजाफ़ी नेकी की है, या ये कि वो हमारे किसी अक़ीदे का वो लाजमी नतीजा है, वो उसके अंदर गोया मुज़मर है और अक़ीदा तौहीद का लाजमा है सियासी निज़ाम, उसके बगैर गोया तौहीद की तकमील ही नहीं होती। तो सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है कि इस बहस को उजागर करने की ज़रूरत है, और आज के दौर में ख़ास तौर पे कि जब जो इस तसव्वुर के हवाले से बहुत से इबहामात जानबूझकर पैदा भी किए गए हैं, और फिर ये कि इस तसव्वुर के हवाले से दुनिया में ये कंट्रोवर्सी भी है कि ये तो बिल्कुल एक नई ईजाद है जो मगरिब में जब इर्तिका हुआ है इमरानी उलूम का, तो उसके रद्द अमल में कुछ मुसलमान दानिश्वरों ने इसको ज़बरदस्ती जो है वो इस्लाम के अंदर भी इसकी पैबंद लगाने की कोशिश की है, वगरना ओरिजिनली ये इस्लाम की फ़िक्र का और उसकी सोच का और उसकी थाट का हिस्सा नहीं है। तो इस हवाले से जो हमने आज गुफ्तगू करनी है, तो इसमें पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम सबसे पहले तो ये मान लें, और मानते ही हैं, ये सभी हम मानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की जड़, इस्लाम की असास जिस अक़ीदे पर है वो अक़ीदा है तौहीद का अक़ीदा। और तौहीद के अक़ीदे से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को हर एतबार से वहदहू ला शरीक मानना, वो अकेला है और उसकी किसी सिफत में और उसके किसी काम में किसी का साझा नहीं है, कोई उसके शरीक नहीं है, कोई उसका पार्टनर नहीं है। ये एक उसूली बात है जिसको समझे माने बगैर तो दायरा इस्लाम में दाखिला ही नहीं है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी यहाँ से बात हमारी शुरू होती है। तो अब जब हमने ये मान लिया कि अल्लाह को जो उसकी सिफ़ात हैं वो उसी की हैं, उसके उन सिफ़ात में उसके साथ कोई शरीक नहीं है। दूसरी बात ये भी माननी पड़ती है हमें कि हम अल्लाह की ज़ात को नहीं जान सकते, अलबत्ता उसकी जो पहचान हमें हासिल होती है उसके अस्मा व सिफ़ात के हवाले से होती है। इसी का तो हम इकरार भी करते हैं कि आमन तो बिल्लाह कमा हुआ बेअस्माए ही व सिफ़ात ही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसा वो अपने अस्मा व सिफ़ात से ज़ाहिर है। यानी मेरे पास या हमारे पास अल्लाह को पहचानने का ज़रिया उसकी सिफ़ात हैं, उन्हीं के ज़रिए से हम उसे पहचानते हैं। इससे ज़्यादा हम उसकी जानकारी हासिल नहीं कर सकते। जो भी हमें इस वक्त यहाँ इस दुनिया में रहते हुए जो धुंधला तस्वुर हो सकता है वो उसके अस्मा व सिफ़ात ही के हवाले से हो सकता है। तो गोया अब ये बात जो इस वक्त कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि जहाँ तक किसी तस्वुर इलाह का ताल्लुक़ है तो वो कुछ मरीज़ इंसानों को छोड़कर हमेशा जो है वो इंसानियत में एक कदर मुश्तरक के तौर पर रहा है, और किसी न किसी को इलाह बना ही कर तो लोगों ने दम लिया है। कुछ नहीं मिला तो सूरज को बना लिया, सितारों को बना लिया, किसी ने आग को बना लिया, और नीचे गिरते गिरते लोग बहुत नीचे तक भी गिरे हैं। लेकिन ये कि इलाह कोई न कोई माबूद हो जिसे पूजा जाए, जिसकी प्रस्तिश की जाए, जिसकी ताबेदारी की जाए, तो एक तसव्वुर हमेशा दुनिया में रहा है। इसका असल सबब तो ये है कि इंसान की फितरत में ये तसव्वुर वदियत किया गया, उससे एक ऐदो पैमान हुआ है। इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम औलाद आदम ने बैक ज़बान कहा कि क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तो अब एक परफेक्ट बीइंग का, एक हर गलती से पाक हस्ती का एहतियाज, ज़रूरत, इससे बुलंद व बाला एक हस्ती का तसव्वुर इंसान के दिल में मौजूद है, और उस तसव्वुर के साथ एक शदीद मोहब्बत रखने का जज्बा भी इंसान की फितरत के अंदर वदियत किया गया है।
لہٰذا انسان متلاشی رہتا ہے کہ کسی کو اپنا وہ والا معبود قرار دے کر تو وہ اس کی پرستش کرے، اس پر جو ہے وہ جان نچھاور کرے، اس سے محبت کرے. تو یہ ایک پرفیکٹ بینگ کا ایک کانسیپٹ انسان کے دل میں ودیعت شدہ ہے. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ اس تصور کے تحت، اب ظاہر ہے اس کی مکمل جانکاری تو ہے نہیں، ایک تصور ہے اور اس تصور ایک اندر سے ایک ضرورت ہے، ایک تقاضا ابھرتا ہے انسان کے اندر سے کسی ایسی ہستی کا، تو اب وہ کسی نہ کسی پر اس تصور کو فٹ کر دیتا ہے. تو جس کو بھی اپنا محسن سمجھ لے، جس کو بھی اپنا منعم سمجھ لے، تو اس پر وہ اپنا یہ تصور فٹ کر لیتا ہے. اسی وجہ سے کسی نے وہ کام آگ کے ساتھ شروع کر دیا، تو کسی نے سورج کے ساتھ شروع کر دیا، تو کسی نے ہواؤں کے ساتھ شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے بت بنا کے تو ان کا گیان دھیان جو ہے وہ شروع کر دیا. یہ تصورات ذہن میں ہیں، اور انہی تصورات کے تحت اگر کوئی کسی کا تصور ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی تصور اس نے خود سے بنا لیا ہو، اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہو، یا یہ کہ معاشرے کے کسی اجتماعی شعور کا نتیجہ ہو کہ جو اس نے بنا لیا ہوا ہے. تو یہ اس کا ذاتی تصور ہوگا اللہ کا، یہ معتبر تصور نہیں ہے، یہ حقیقی تصور نہیں ہوگا، یہ اس حقیقت کا عکاس تصور نہیں ہوگا، یہ اس کا خود ساختہ تصور ہے. ٹھیک ہے، اس نے آگ کو الہ نہیں بنایا، اس نے سورج کو الہ نہیں بنایا، اس نے چاند اور ستاروں کو الہ نہیں بنایا، اس نے اللہ ہی کا نام لیا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اس کا تصور وہ ہے کہ جو اس نے خود بنایا ہے. اچھا، یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اسے قرآن مجید خود بھی بیان کرتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی پہچان میں جو کمی رہ جاتی ہے، جو کمزوری رہ جاتی ہے، جو کہیں پہ تصورات میں خامی اور کجی آ جاتی ہے، اسی کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. شرک میں مبتلا ہونے کے جو سبب قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی صحیح معنی میں پہچان نہیں ہوتی، اور انسان اپنی عقل کے ذریعے سے صحیح معنی میں پہچان حاصل بھی نہیں، ایک بے قراری ضرور اندر محسوس کر سکتا ہے، اور ایک ایسی ہستی کے لیے وہ تگ و دو بھی کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہستیاں بدلتی بھی رہیں، جس کا نقشہ قرآن مجید نے سورہ انعام میں کھینچا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذہنی سفر ہے وہ کس طرح آگے بڑھا ہے، یا انہوں نے اسے بیان کس طرح کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ ستارہ ہے، یہ وہ چیز، وہ جو میرے دل میں ہے یہ وہ شے ہو سکتی ہے. لیکن جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو وہ جو معلوم ہوتا ہے وہ دل کے تصور سے ہم آہنگ نہیں ہے، یہ شے اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے جو میرا دل چاہتا ہے. تو پھر اس کے بعد اگلی بات آئی کہ یہ چاند ہے، یہ تو اس سے بڑا بھی ہے اور یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ غروب ہوتا ہے تو پھر وہ دل مطمئن نہیں ہوتا کہ غروب ہونے والی شے تو میرے معبود وہ اس پرفیکٹ بینگ کے اوپر پورا نہیں اترتا. پھر سورج کا تصور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ارتقا بھی ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ کے آگے جاتا ہے. تو یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ ایک پرفیکشن کا تصور ہے، لیکن یہ کہ اس کو جب آدمی اپلائی کرتا ہے، اس کو اس کے مطابق جب کسی شے کے اس طرح دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں مسکنسیپشن ضرور آ جاتی ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. اور جب غلط فہمی اللہ کا نام لے کر بھی وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور اس اللہ کی وہ پہچان نہیں ہو سکتی کہ جو مطلوب ہے، جو درکار ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان شرک کرتا ہے. یہی وہ قرآن مجید نے سمجھایا کہ یہ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے ہیں، جو اللہ کو ماننے کے بعد شرک میں پڑتے ہیں تو کیوں پڑتے ہیں؟ ماننے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ کو صحیح پہچانتے نہیں ہیں. انہوں نے اللہ کے بارے میں جو تصور کیا ہے وہ غلط ہے، وہ تصور ان کا صحیح نہیں ہے، ان کا وہ تصور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ آ گیا. بلکہ یہ کہ سورہ یوسف نے تو قرآن مجید نے ایک اور بات کی ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کو اللہ کو ماننے والے لوگوں کی اکثریت ان کی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اب شرک کا سبب اللہ نے خود بتایا قرآن مجید میں، اللہ کی صحیح پہچان کا نہ ہونا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کو مان لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جملہ تقاضے پورا کر لیے ہیں. اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی صحیح پہچان حاصل کرنا، اس کے بارے میں صحیح تصور قائم کرنا، جب تک یہ نہ ہو تو وہ ماننے کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. تو اب ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کو پہچاننے کی کتنی کوشش کی ہے، اللہ کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے کہ کیا کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اس کے اسماء کیا ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، جن کے ذریعے سے میں اسے صحیح طور پر پہچان سکوں گا.
تو اس وقت تو میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو بھی ہمارے مشاہدات ہیں، لوگوں سے جو گفتگویں ہوتی ہیں، تو اس بارے میں لوگوں کے تصورات بہت ہی محدود ہیں، بلکہ بعض اعتبارات سے مسخ شدہ بھی ہیں۔ یعنی جو اللہ کے بارے میں پہچان ہے اس کے اندر بھی بہت سی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بگڑ چکی ہیں اور خراب ہو چکی ہیں، اور ان کے اندر بگاڑ پیدا کیا جا چکا ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے الہ ہے، لیکن الہ کا تصور خود ساختہ ہے، وہ اس کے حقیقی معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ جاننا ایک غلط۔ الہ کے معنی میں کیا کچھ شامل ہے۔ اسی طرح رب جانتے ہیں، لیکن رب کا مفہوم کیا ہے، تو پھر اس رب کا جو دین ہے اس دین کا مفہوم کیا ہے، عبادت کس شے کو کہتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ مشترک ہیں، لوگ انہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ بگڑ چکے ہوئے ہیں۔ عبادت کا تصور محدود بلکہ مسخ شدہ ہو چکا ہوا ہے، الہ کا تصور محدود بلکہ مسخ شدہ ہو چکا ہوا ہے، دین کا تصور محدود بلکہ مسخ شدہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ الہ کا لفظ کن معنی میں استعمال ہوا، معبود کا لفظ، رب کا لفظ کن معنی میں استعمال ہوا، دین کا لفظ کن معنی میں استعمال ہوا۔ تو یہ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے، اثر نو نہیں دیکھیں گے، تو ہم انہی غلط تصورات پر اپنی عمارات تعمیر کرتے رہیں گے۔ تو بناء الفاسد علی الفاسد والا جو ہے وہ مغالطہ ہمیں پوری زندگی لائق رہے گا، اور ہماری فکر کو پراگندہ اور اس کو جو ہے وہ غلط رخ پر پروان چڑھاتا رہے گا۔ یہ بیج غلط ہو تو پھر پورا پودا ہی غلط ہو جاتا ہے۔ بیج خبیث ہے تو پھر شجر بھی خبیث ہوگا، اور بیج طیب ہے تو شجر بھی طیب ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز جو ٹھیک کرنے کی ہے کنسپٹ کو یا اپنے تصور کو، وہ اس حوالے سے ہے کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، قرآن مجید اس کا کیا تعارف پیش کرتا ہے۔ میں اس کی بڑی تفصیلات ہو سکتی ہیں، اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر ہم بڑی طویل مباحث کر سکتے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک خاص اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد اصل میں ہماری بات آگے چل سکے گی۔ اور پھر آپ خود سوچئے گا، اللہ کا یہ مبارک دیا ہوا مہینہ ہے، اور اس میں ہم روزے سے بھی ہیں، تو اپنے تعصبات، اپنے گروہی مفادات، جن لوگوں سے تعلقات ہیں، جو عقیدتیں ہیں، ان کو ذرا سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ہم خالص جو اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی جو کتاب ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آخر اللہ نے اپنا یہ تعارف کرایا یا نہیں کرایا۔ پھر ایک دفعہ کرایا، 2 دفعہ کرایا، 7 دفعہ کرایا، 5 دفعہ کرایا، کتنی دفعہ کرایا؟ تو ہمیں یہ تو معلوم ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے نماز پڑھیں، کیونکہ وہ معبود ہے نا، اس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، تو نماز پڑھیں گے تو وہ پرستش کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو رکوع کیا، ہم نے اس کو سجدہ کیا، اس کے آگے جو ہے ہم نے جبین نیاز ٹیک دی، تو یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ لیکن یہ کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اپنے تعارف کے حوالے سے ایک دعویٰ ہے، اور بڑے تسلسل سے وہ دعویٰ ہے، اور بار بار اللہ نے وہ دعویٰ کیا ہے، اور کئی اسلوبوں میں وہ دعویٰ کیا ہے۔ اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہے وہ بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ صرف آسمانوں کا نہیں ہے، وہ بادشاہ زمین کا بھی ہے۔ یہ الفاظ ضرور آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، آپ کے کانوں سے ٹکرائے ہوں گے، آپ کی آنکھوں نے قرآن مجید میں دیکھے ہوں گے، آپ کی زبان سے ادا ہوئے ہوں گے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ اور یہ بھی سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، لہو ملک السماوات والارض، وہی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ یہ الفاظ نوٹ کیجئے۔ تو یہ جو بادشاہ ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ قرآن مجید میں کوئی 1 2 10 دفعہ نہیں آئے ہیں، یہ 17 مرتبہ قرآن مجید میں اس فریز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض اور للہ ملک السماوات والارض۔ یہ جو لام ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لام تملیک بھی ہے اور لام استحقاق بھی ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، اس پر آ کے بش نے قبضہ کر لیا تو بادشاہی تو اس کی قائم ہو گئی، لیکن حق تو اس کا نہیں تھا نا، اس نے جبری قبضہ کیا ہوا ہے۔ جیسے اسرائیل جو یہودی بیٹھے ہوئے ہیں آ کے فلسطین میں، وہ ایک جبری قبضہ ہے، ان کا حق نہیں ہے اس سرزمین کے اوپر۔ حق کبھی اللہ نے دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد وہ کینسلیشن ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جا کے تو بیت المقدس میں نماز پڑھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اللہ نے ان کے سپورٹ کر دیا ہے، اور پرانے جو وہاں کے جن کے پاس مسلح تھا ان سے واپس لے لیا ہے۔
اب یہ محمد رسول اللہ کا شہر ہے اور ان کی وساطت سے ان کی امتیوں کے سپرد ہو گیا ہے. یہ عام شہر نہیں ہے، یہ خاص شہر، اللہ کے جو چنیدہ مقامات ہیں ان میں سے ایک ہے، مراکز ہیں توحید کے ان میں سے ایک ہے، اور یہ انہی کو ملے گا جن کو اللہ نے امامت دی ہے، اور وہ امامت اب اللہ نے اس کا منصب دے دیا ہے محمد رسول اللہ کے امتیوں کو. اب یہ شہر ان کا ہے، لیکن یہودیوں نے قبضہ کر لیا وہاں، وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو استحقاق تو ہمارا ہے لیکن ملکیت اس وقت ان کی ہے. تو جہاں تک استحقاق کا تعلق ہے وہ تو اللہ کا ہے ہی استحقاق، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ہے تملیک کا بھی ہے، یعنی فی الواقع اللہ بادشاہ ہے بھی. یہ تو ویسے بہت ہی ہلکا سا اختیار ہے جو کچھ تھوڑا بہت انسان جس کی بنیاد پہ اچھل کود کر لیتا ہے، اور اسی میں وہ سارا مکلف بھی ہے یہ عالم تشریع میں، وگرنہ یہ کہ اختیار تو سارا بادشاہی تو وہی دیتا ہے. یہی آیا قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ہے بادشاہی کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو چھین لیتا ہے جس سے کہ تو بادشاہی چاہتا ہے اس سے چھین بھی لیتا ہے. تو بادشاہی کا مالک بھی وہی ہے، استحقاق بھی اسی کا ہے، بالفعل اسی کی بادشاہی ہے بھی. تو یہ تو بات ہماری سمجھ میں آ گئی. اور یہ کوئی پھر میں بتا دوں 17 مقامات ہیں، لہو ملک السماوات والارض اور للہ ملک السماوات والارض. یہ قرآن مجید میں اس انداز میں اللہ کی بادشاہی کو بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جیسے یہ آیت میں نے آپ کو سنائی قل اللہم مالک الملک، پھر آخرت میں جب پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، تو در حقیقت یہی بتانے کے لیے کہ پہلے بھی اسی کی تھی، تم نے نہیں مانا تھا، تو اب دیکھو نا تمہارے سامنے بھی آ گئی ہے نا اس کی بادشاہی. تو بادشاہ تو اللہ ہے، اور یہ اور سچا بادشاہ ہے. پھر اسی طرح جو کہیں بعض صورتوں کے شروع میں آ جاتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جیسے سورہ جمعہ کے شروع میں آیا اللہ کی بادشاہ، اللہ کا جو اور تعارف کرایا گیا کہ عزیز ہے، حکیم ہے، تو وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ الملک بھی ہے. اسی طرح سورہ حشر کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی آئے ہیں اس میں بھی الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ان سب کے ساتھ جو ہے سب سے پہلے کیا لگا ہوا الملک. اور اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ آگے وہ بادشاہ جو پاک ہے اور پھر متکبر تک چلے جائیں تو یہ گویا اسی بادشاہ ہی کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اچھا، پھر یہ کہ یہ جو دوسرے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں رب، اب رب کے لفظ کو دیکھیں تو یہ کس معنی میں آیا ہے. یہ رب، یہ بھی تو ہم نے اس کو بھی محدود کر لیا ہے، اپنے خاص سانچے میں ڈال لیا ہے. وگرنہ یہ کہ رب قرآن مجید نے مالک کے معنی میں استعمال کیا ہے، رب قرآن مجید نے قانون ساز کے معنی میں استعمال کیا ہے. اتخذوا اخبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے جو بھی علماء ہیں اور ان کے جو درویش ہیں ان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا. تو جب وضاحت کسی نے پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رب کیسے بنا لیا ان کو، تو آپ نے فرمایا جس کو وہ حلال کرتے تھے اس کو حلال مان لیتے تھے، جس کو وہ حرام کریں اسے حرام مان لیتے تھے. یعنی جو حلت و حرمت کا اختیار جس کو دے دیا، قانون سازی کا اختیار جس کو دے دیا، وہی تو رب ہے. اور یہ جو فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو وہ کس معنی میں کہا تھا کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، اس معنی میں کہا تھا، یا اس معنی میں کہا تھا کہ پانی میں نے پیدا کیا ہے، یا اس معنی میں کہا تھا کہ آکسیجن میں تمہیں پرووائڈ کرتا ہوں، یا اس معنی میں کہا تھا یہ پہاڑ زمین آسمان میں نے بنائے ہیں، کس معنی میں کہا تھا. الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہاں کمانڈمنٹس میرے چلتے ہیں، یہاں احکامات میرے چلتے ہیں. اور جو اللہ کے مقابلے میں اپنے احکامات چلا رہا ہو اور اپنی بادشاہی کا دعویٰ کر رہا ہو، اللہ اسے طاغوت قرار دیتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ایسے فرعون کا انکار کر کے اس کی الہ نہ مان کر، اسے لا الہ اور وہ اس کو رب نہ مان کر الا اللہ کہنا، یہ ہے جو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو معلوم ہوا رب کا لفظ ہو، الہ کا لفظ ہو، ملک کا لفظ ہو، یہاں آ کے ہم مانی ہو گئے. قانون ساز جو قانون دیتا ہے، جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے لیے حلت و حرمت کے فیصلے کرے. اور اللہ کا جو رسول بھی آتا ہے وہ بھی اس کے حکم کے تحت کسی شے کو حلال یا حرام کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کیا گیا ہو. اس لیے کہ اصل اختیار حلت و حرمت کا اللہ کے پاس ہے، اور اس نے اپنے اس نمائندے کو بھیجا ہے
اور اس کے ساتھ اس کی ہاٹ لائن کمیونیکیشن ہے، اس نمائندے کی حیثیت گویا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وائسرائے کی ہے. یہ وائسرائے وہی ہے جو خلافت عطا کی گئی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ جو خلیفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خلف سے ہے نا، میری جانشینی کرے گا. مالک وہ ہے اور یہ کہ حاکم وہ ہے، بادشاہ وہ ہے. اس بادشاہ ارض و سما نے اس زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کیا ہے. اس بادشاہ کے احکامات کی تنفیذ یہ نائب کرے گا. یہ ہے، یہ نبی ہے. اس کو معمور کون کرتا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، کیونکہ بادشاہ وہ ہے. اس بادشاہ نے اپنا ایک نمائندہ اپوائنٹ کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نمائندے کو اس نے پروٹیکشن دی ہے. اس عمل میں سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ دشمن کون ہے؟ مقابل فورس کون سی ہے جو کہ بچلا سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے، پھسلا سکتی ہے؟ شیطان ہے. ایول فورس سب سے بڑی وہ ہے، تو اس سے خطرہ ہے. اس سے پروٹیکشن دے دی ہے اس نبی کو. یہ غلطی نہیں کرے گا، یہ معصوم عن الخطا ہے. لہذا اب جتنی بھی مخلوق اس کے نیچے ہے ان کے لیے یہ مطاع مطلق ہے. یہ جو حکم دے لوگوں کو یہ ماننا ہوگا، نبی کا حکم ماننا ہوگا. کیوں؟ یہ اس کا نمائندہ ہے، اس بادشاہ حقیقی کا نمائندہ ہے. تو اب جو بات، یعنی اس ساری چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جو بات کھل کے اور واضح ہو کر اور نکھر کر اور عیاں ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے. اچھا، اس کو کئی اور اسلوب میں بھی بیان کیا ہے. ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں ان جن اصطلاحات کو بگاڑ دیا گیا ہے میں اس وقت ان کی کریکشن کرنے نہیں بیٹھ سکتا. ان کی اصلاح کرنے بیٹھوں تو اور بہت سارا وقت گزر جائے گا. لیکن یہ کہ جن کا کوئی دوسرا جو ہے وہ معنی ممکن نہیں ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، تو میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو ان الحکم الا للہ، یہ حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. یہ تو اکیلے اللہ کا حکم ہے. اور اسے دوسرے یعنی یہ تو مثبت انداز میں بیان کیا نا، حکم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. لیکن ساتھ ہی جیسے یعنی توحید کیا ہے؟ حکم دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہو. تو شرک کیا ہے؟ یہ حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہو. لہذا فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اچھا، ہمیں کتنے ہم حساس ہیں کہ ہم اگر سجدہ کسی اور کو کریں تو ہم کہتے ہیں جی شرک ہو گیا. ہم اگر رکوع کی حد تک بھی کسی کے آگے جھک جائیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ سجدے کے حکم میں ہے، یہ شرک ہو گیا. ہم اللہ کے سوا کسی سے غیب میں مدد چاہیں، دعا کریں تو شرک ہو گیا. ہوتا ہے شرک، یہ ایک پہلو ہے. اللہ کے تعارف بے شمار ہیں، وہ اس میں یہ چیز شامل ہے جس کو میں ابھی گن رہا ہوں. لیکن یہ کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا تعارف محدود ہے. ہم یہ بھول گئے کہ اللہ بادشاہ بھی ہے. اور اگر ہم اس پر فوکس کریں، اس پہ نظریں جمائیں، اس کو توجہ سے اس پر غور کریں، تو ہم جب اللہ کو بادشاہ مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے اللہ کہتا ہے یہ نبی بھی جو کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں، میں نے انہیں بتایا تو یہ کہہ رہے ہیں. لا ینطق عن الہوی، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ میری طرف سے حکم آتا ہے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو یہ شرک بھی کسی کا اللہ گوارا نہیں کرتا. اسی معنی میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا نفس نہ کھڑا ہو جائے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. اب کسی نے سجدہ کیا ہے مڑ کے اپنے نفس کو، اور کسی نے پوجا کی ہے مڑ کے اپنے نفس کی. تو یہاں الہ کس معنی میں آیا ہے؟ یہاں الہ کا معنی یہی ہے کہ جو نفس میں خواہش ابھرتی ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. یعنی وہ خواہش حکم کا درجہ اختیار کر لیتی ہے اور اس حکم کی تابعداری انسان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس کا الہ بن گیا ہے، یہ اس کا معبود بن گیا ہے، یہ اس کا رب بن گیا ہے، یہ حکم میں اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا ہے. تو اسی طرح آپ آگے بڑھیے. ماں باپ ہیں، ان کی تعظیم ہے، ان کا ادب ہے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی ہے، ان کا حکم بجا لانا ہے. لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ رسول کے خلاف ہو، حکم کے خلاف ہو، ٹکرا جائے، متصادم ہو، اب کیا کرنا ہے؟ استاد ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے، اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، اس کا بھی کہاں ماننا ہے. لیکن استاد کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم کے ساتھ ٹکرا رہا ہو تو کیا کرنا ہے؟ ایک اصول ہے، آپ نے سنا ہوگا،
مسئلہ یہ ہے باتیں سنی ہوتی ہیں جوڑی نہیں ہوتی، تو وہ اصول یہاں پہ ساتھ جوڑ کے دیکھ لیجئے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ نہیں ہوگی اطاعت مخلوق میں سے کسی کی جب خالق کی نافرمانی واجب آ رہی ہو۔ ایسا حکم کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ حکم کسی کا نہیں مانا جائے گا، نہ والدین کا مانا جائے گا، نہ استاذ کا مانا جائے گا۔ جہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، تو نہ عالم دین کا مانا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ علماء سو میں سے ہو۔ اسی طرح جو ہے اب ذرا آگے چلیے، اب ذرا یہاں تک تو بات بڑی خوشی سے ہم نے سمجھ بھی لی اور میٹھے طریقے سے ہمیں ہضم بھی ہو گئی، لیکن اس سے آگے اوپر کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا حکم نہیں مانیں گے تو گردن اڑا دے گا، اس کا حکم نہیں مانیں گے تو وہ سزا دے گا۔ والدین تو ہو سکتا ہے صرف نظر کر دیں، بددعائی دیں چلیں، لیکن یہ کہ وہ جان سے تو نہیں ماریں گے، لیکن یہ کہ فرعون کو تو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو جان سے مار دے گا۔ اس نے جادوگروں نے جب ایمان لایا تھا تو اس نے کہا میں سولی دے دوں گا تم کو، اس کو تو ایک چشم ابرو کے اشارے سے جو ہے جان چلی جاتی ہے۔ آج ہمارا دور بڑا حقوق آزادی کا دور ہے، لیکن یہ کہ اس معاملے میں لوگ چشم پوشی سے کام لے لیتے ہیں، سال سال گزر جاتے ہیں، بندے غائب رہتے ہیں، حقوق والوں کو کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتا ہے، وہ جنیوا کنونشن کو بھی کوئی جو ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس کھاتے میں سب اب بھی فرعونیت ہی چل رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ بولتے ہوئے کہ جناب آپ کا جو اس وقت ٹاپ موسٹ ادارہ ہے اور جو نظام اطاعت کے اوپر جو اس وقت ظاہر ہے اور سطح کے اوپر جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نظام اطاعت، تو اس میں والدین کیا اور اساتذہ کیا اور فلانا کیا اور فلانا کیا، یہ تو سب ذرہ معلوم ہوں گے ریاست کے جو ہے وہ فرما روائی کے مقابلے میں۔ تو اگر ریاست کے اداروں کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا حکم ملتا ہے جو خلاف قانون اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اس کی اطاعت کریں گے تو وہ شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا حکم توڑ کے اس کی اطاعت کی گئی ہے۔ تو جب تک وہ پھر پورا ادارہ آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو تب تک آپ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ آپ توحید پر قائم ہو سکیں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ بالفعل ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بادشاہی نافذ ہے، اور اس زمین کے اوپر جو انسان کو اختیار دیا ہے تو اس نے 7 نبی بھیجے ہیں اور اپنی ہدایت بھیجی ہے، کمانڈمنٹس دیے ہیں کہ ان کے مطابق عمل کرنا ہے اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گا، اب ذرا یہاں پہ آ جائیے، جو ان کی خلاف ورزی کرے گا اسے کیا سمجھا جائے گا؟ ان کی خلاف ورزی اگر ایک ریاست ایک بادشاہ ہے، فرعون ہے، فرعون کے کسی حکم کی کسی نے نافرمانی کی ہے تو وہ بغاوت کہلائے گی، اور باغی کا سر تن سے جدا، سر قلم، ریاست کا باغی وہ اس کی سزا موت، اسے پھانسی دی جائے، ریاست کا باغی ہے، اس نے رٹ چیلنج کی ہے، رٹ، اس نے ریاست کی رٹ چیلنج کر دی ہے۔ جب ہم نے طے کر لیا کہ بادشاہ اللہ ہے تو رٹ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب یہاں پہ کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی رٹ چیلنج کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں اللہ کا وفادار ہوں، تو اب دو جو طاقتیں ان میں لڑائی کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک طرف اللہ ہے، اس کو اپنی رٹ نافذ کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف فرعون ہے جو اپنی رٹ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور چکی کے ان دو پارٹوں کے بیچ میں ہوں، جبکہ میں نے کسی ایک کے ساتھ اپنی وفاداری کا تعلق قائم کرنا ہے۔ اب بتائیے توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا تقاضا اب کیا ہے؟ مصلحت اختیار کر کے فرعون کی مان لوں، 4 دن کی زندگی کے لیے اور گنجائش پیدا کر لوں، بلکہ اس کے لیے سہولتیں بھی حاصل کر لوں۔ جادوگروں نے آ کے کہا تھا نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجرت ملے گی، اس نے کہا جی آپ کو تو ہم مقرب بنائیں گے، آپ کو تو ہم VIP پروٹوکول دیں گے، آپ کو اسپیشل رائٹس دیں گے، آپ کو تو ہم جو ہے نا وہ خاص لوگوں میں شامل کریں گے، آپ کے تو استحقاق ہوگا، جو مجروح ہوا کرے گا اگر کوئی تو آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو آپ بھول جاؤ پہلے کیا تھے، اب تو ہم آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ اب ان کے سامنے ایک حق منکشف ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اس سب کو ٹھوکر مار کر تو اس حق کا اعلان کیا نا، اعتراف کیا، اظہار کیا۔ تو اب ایک طرف دنیا کی نعمتیں، سہولتیں، کاروبار کی ترقی، پھلنا پھولنا، اور دوسری طرف لاچاری اور مجبوری
اور مقہوری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آزمائش اور تکالیف اور مصائب اور آلام، تو اب یہ ہے جہاں پہ اللہ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو اب جو ہے فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ اب یہ فیصلہ بندے نے خود کرنا ہے کہ اب ان دو حاکموں میں سے اس نے کس حاکم کے ساتھ اپنی فرما برداری کا جو ہے وہ اعلان یا اظہار کرنا ہے۔ تو توحید کا، اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ یہاں پہ اعلان اور اعتراف ہو جائے کہ میں تو جو نظر نہیں آتا اس کو مانتا ہوں، جو لوگوں کی آنکھوں کی سے اوجھل ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ اور یہ ماننا در حقیقت اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ واقعی محبت کرتے ہو، اس لیے کہ آپ کی جان پہ بن گئی ہے، لیکن آپ اس ماننے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور حضرت بلال کا ماننا در حقیقت یہی تھا، مارے کھاؤ احد احد، یہ نہیں کہ چپ ہو جاؤ، اپنی بات کہتے رہو، احد احد۔ اور یہ ہے در حقیقت کہ جو اس توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، میں کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اس لا الہ کی مصیبتیں کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، اس میں کیا کیا، اس رستے میں کیا کیا منزلیں آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سب لگاؤں گا تو وفاداری کا تقاضا پورا ہوگا۔ اس محبت کے جو ہے وہ سارے جو ہے آداب بجا لائے جا سکیں گے اگر یہ سارا میں کروں گا تو۔ اور اگر اس میں ڈنڈی مار دوں گا، ادھر سے پیٹھ موڑ لوں گا، منہ موڑ لوں گا، مصلحت اختیار کر لوں گا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر فرعون کی غلامی ہے، پھر اللہ کی غلامی سے تو میں نکل گیا۔ تو لا یشرک فی حکمی احد، اللہ اپنے اس حکم دینے کے اختیار میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی فرعون کو نہیں شریک کرتا۔ تو موحد کون ہوا پھر؟ توحید پر کاربند کون ہوا؟ توحید پر کاربند وہ ہوا کہ جو ان سارے امتحانوں میں سرخرو ہوا، اس نے ان معبودان باطل کا بھی انکار کیا جو بتوں کی صورت میں ہیں، اس نے ان خواہشات کے بھی انکار کیا جو اس کے اپنے اندر اٹھتی ہیں اور مچلتی ہیں اور تڑپتی ہیں، اور اس نے ان معبودان باطل، ان حاکمان باطل کا بھی انکار کیا جو طاغوت بن کر اس کے سر کے اوپر مسلط ہیں۔ اب یہ موحد کامل ہوا ہے، اب اس نے اللہ کی واقعی مدد کی ہے۔ یہ توحید ہوتی تھی کبھی؟ اس توحید کا نمونہ پیش کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں۔ وہ بھی کہتا نا بات میری چلے گی، حکم میرا چلے گا، قانون میرا چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں یکسو ہو گیا، حنیف ہو گیا ہوں اس کی طرف، میں نے تو چہرہ اپنا اس کی طرف موڑ لیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کیا ہے، یہ میں نماز اور روزہ ہی نہیں صرف اس کے لیے کر رہا، میں جیتا بھی اسی کے لیے ہوں، مروں گا بھی اسی کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب پیشی ہو گئی، پیشی ہوئی تو بادشاہ کا روب، اس کا دبدبہ، اس کا محل، اس کا دربار، اس کے درباری، ان درباروں میں بیٹھے ہوئے اس کے لشکری، کوئی 5000 تو کوئی 10,000، کوئی 50,000، اور ان سب کے درمیان کھڑے ہو کے انہوں نے بادشاہ کو ناکو چنے چبوا دیے، اس کی جسے کہتے ہیں مبہوت کر کے رکھ دیا، چپ لگا دی اس کو، اس کے آگے بات کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا کہ میرا رب وہ ہے، بادشاہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس نے اپنی چول ماری، اس نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں، اور ایک ڈرامہ کر دیا، اور کہا اچھا چل آگے چل، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِی کفر، وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ آپ بادشاہ کو یوں منہ پکڑ کے بند کر دیں، اس کو منہ، اور وہ بولنے جو کے قابل اسے نہ چھوڑیں، اور سارے درباریوں کے سامنے اسے ذلیل کر دیں، اس کے کپڑے اتار دیں اس طرح، تو یہ گستاخی برداشت کی جا سکتی ہے؟ لیکن یہ کہ اللہ والے کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں گستاخی ہوا کرے، لیکن یہ کہ آداب کے خلاف ہو، بزرگوں کی شان کے خلاف ہو، لیکن اس بڑے بزرگ کی توحید کا تقاضا ہے کہ یہ کیا جائے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی آپ کو ڈرائے دھمکائے، آگ میں چھلانگ جو ہے وہ پھر لگانی پڑتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ یہ ہے وہ منظر جو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا۔ قرآن مجید نے اس کی پوری منظر کشی کی ہے، سنایا ہمیں، اور ساتھ کہا ہے یہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ توحید پرست ہے، ابراہیم کی ملت پر چلو، اس کے طریقے پر چلو، یکسو ہو کر اس کے طریقے پہ چلو۔ ہر بندے کے اپنے اندر یہ آگ بھری ہونی چاہیے، تب وہ توحید پرست ہے۔
حقیقی موحد تو وہ تب بنے گا، اس کے بغیر تو توحید کے تقاضے ہی نہیں پورے ہوتے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے پھر وہ بات کہی، ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے، آج ہماری بے جان لاشوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے جو کردار کا جو ہے نا وہ جو موت واقع ہو چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اقبال کہتے ہیں زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ ہم نے توحید کو بھی بگاڑ دیا، اس کا بھی کانسیپٹ جو ہے اس کو تے و بالا کر دیا، اس کو فساد آلود کر دیا، اس کے تصور کو مسخ کر دیا۔ تو توحید کے تصور میں یہ تصور موجود ہے کہ انسان کا پورا جو نظام ہے، سیاسی نظام، ظاہر ہے جہاں قانون سازی کا تعلق سیاسی نظام کے ساتھ ہے، تو یہ قانون ساز مقنن اللہ کو مانا جائے، اور ایک آدمی کے اندر جہاں پہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو اس کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ جو ایک جیسے ایک ریاست کا وفادار آدمی ہوتا ہے، اس ریاست کے خلاف اگر کہیں بغاوت ہو رہی ہو تو کس طرح وہ اسے کچلنے کے لیے آمادہ ہوگا، یا نہیں کچل سکے گا تو اس کے اندر کتنی کڑن ہوگی۔ ایک کوئی ریاست کا وفادار جرنیل ہے، ریاست کا وفادار کوئی عام سپاہی ہے، باوردی ہے، اور اس کے سامنے کوئی ریاست کے قانون کو پاؤں تلے روند رہا ہے، تو اس وفادار کے اندر جو ہے پہلی بات تو یہ طاقت ہوگی تو کتنی جلدی یہ اسے کچلنے کی کوشش کرے گا، ختم کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں ہوگی تو اس کے اندر کتنی جلن، کتنی کڑن، کتنی تکلیف، کتنا درد وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اب اسی کو سوچئے کہ جو بادشاہوں کے وفادار ہوتے تھے، کوئی کسی کا وفادار ہے اور اس کا حکم کوئی نہ مان رہا ہو تو اس کے اندر کتنی جو ہے وہ ایک غیرت جاگے گی۔ یہی واقعہ آتا ہے ایک حدیث کے اندر کہ ایک شخص بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا اللہ والا، کہ حضرت جبریل کہتے ہیں جب اللہ نے کہا اس بستی کو تباہ کرو تو میں نے اللہ سے کہا اللہ ادھر تو ایک بندہ ایسا بھی رہتا ہے جس نے کبھی آنکھ جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا پہلے اس پر اور بعد میں باقیوں پر اس بستی کو پلٹو۔ وجہ بتائی اللہ نے، میری غیرت میں اس کا چہرہ کبھی متغیر نہیں ہوا، اللہ کے احکامات پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں، اور یہ کہ آدمی اللہ 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 یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اس میں تو لگاؤ، لیکن یہ کہ اللہ کی غیرت نہ کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کا ذکر بھی نہیں قبول، نمازیں بھی نہیں قبول، عبادتیں بھی نہیں قبول۔ پہلی شے تو یہ اللہ کی غیرت ہے۔ اب یہ تعارف ہی اللہ کا ہمیں نہیں رہا کہ اللہ بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے اس کا نظام یہاں پہ نافذ ہو، اس کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا جائے کہ اس لیے کہ بادشاہ وہ ہے، کوئی اور اس کے مقابلے میں بادشاہ نہیں ہے، اور اس کی جو ہے اگر حیثیت ہوگی تو اس کا تعین ہم کریں گے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات ہمارے سامنے توحید کے حوالے سے جو آئی وہ یہ ہے کہ اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے، قانون سازی کا اختیار مطلق صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اپنی اس اختیار میں جیسے سجدے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی اور کو بھی شریک نہیں ہونے دیتا، لا یشرک فی حکمہ احدا، جیسے عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ہونے دیتا، ایسے اس قانون سازی میں بھی کسی اور کو شریک نہیں ہونے دیتا۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر اللہ بادشاہ ہے تو آج اس کی بادشاہی پر مبنی نظام کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، ماضی میں کیسے قائم رہا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بادشاہی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم ایک سیاسی نظام تشکیل دیں گے تو وہ کن بنیادوں پر اور کن اصولوں پر اور کس شکل میں اور کس صورت میں آج قائم کیا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا موضوع جو ہے ہماری اگلی نشست میں ہم اس کو کور کریں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کا ہر پہلو سے فہم عطا فرمائے، اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس کی اپنی پہچان عطا فرمائے، اور جو اس کے لازمی تقاضے ہیں پھر ان کو ادا کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔